अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा और मैं हूं शुमाइरा नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में जिक्र होश उड़ा देने वाली महंगाई पर हुकूमती एतराफ़ का। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, अवाम महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गरीब के पास एक वक्त की रोटी नहीं, इलाज के पैसे नहीं, नौकरी नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था पेट्रोल की कीमत में इजाफा दिल पर पत्थर रख कर किया। ताहम अब गरीब आवाम के लिए 28 अरब रुपए का माहाना रिलीफ पैकेज दिया है, जिसके तहत 1 करोड़ 40 लाख गरीब घरानों को 2000 रुपए इजाफी दिए जाएंगे। आवाम महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं, एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, दवाई नहीं है और इलाज के पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। तो हमने पत्थर पर दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया, मगर मैंने माहाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह 2000 रुपये मांगा। शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोल और बिजली सस्ती किए बगैर महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई खत्म करने के लिए हुकूमत को अपने वादे पूरे करना होंगे। गरीब आवाम को पेट्रोल पे भी सब्सिडी देनी चाहिए, जैसे कि जो रिक्शे वाले हैं, बाइक वाले हैं, जिनकी कम आमदनी है, उनको सब्सिडी दें ताकि वो अपनी कम आमदनी के अंदर गुजारा कर सकें। हुकूमत आएगी तो पेट्रोल की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। वो नहरें नहीं बहीं बल्कि और खुश कर दी हैं इन्होंने। तो पहले भी बहुत सारी मुश्किलात थी, मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पेट्रोल नहीं सस्ता होगा तो कोई महंगाई में कोई कमी नहीं होगी। अगर घी 570 रुपये किलो है, अगर एक बंदे की दिहाड़ी है 400 रुपया, वो 570 का घी लेके जाएगा या बच्चों का दूध लेके जाएगा या रोटी लेके जाएगा। पेट्रोल ना मिलता इससे अच्छा है हमें महंगा मिले। अब कोई मसला नहीं है, पेट्रोल 180 में मिलेगा, अभी अब गुजारा करें। अगर हमारे मुल्क के हालात ठीक होंगे, अगर हमारी इकनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये रेट कम हो जाएंगे। मईशत तबाही की जानिब गामजन है। मुल्क के दिवालिया होने का खदशा सर उठाने लगा है। ऐसे में आवाम की परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमती अखराजात और अल्ले तल्ले जारी रखने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस की तज़यीन व आराइश के अलावा सुप्रीम कोर्ट और जजेस की रिहाइश गाहों की मरम्मत के लिए इजाफी फंड्स जारी करने का फैसला कर लिया गया। IMF से सख्त शराइत पर राजी होने वाले वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में आज कैबिनेट विजन के 6 तैयारों को बेहतर बनाने के लिए 40 अरब रुपए की ग्रांट भी दिए जाने का इम्कान है। पेट्रोल में 30 रुपए का इजाफा पहली किस्त है। 2000 खैरात की झूठी तसल्ली मईशत को तबाह होने से नहीं बचा सकती। माशी तबाही से बचने के लिए अदलिया इदारों और सियासतदानों को बड़े फैसले करने होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद हुकूमत पर चढ़ दौड़े। तनकीदी ट्वीट में कहा कि मईशत तबाहाल है और मुल्क दिवालिया होने के करीब है। मईशत को बचाने के लिए जल्द अहम और बड़े फैसले करना होंगे। शेख रशीद अहमद का यह भी कहना था कि एक वोट के वज़ीर आज़म 20 करोड़ का रुकन खरीद कर भी हुकूमत नहीं बचा सकते। ये अपने केसेस ख़त्म नहीं करा सकेंगे और जल्द ही जेलों में जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुरनोश की कीमतों को भी पर लग गया। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है, जिससे शहरियों की परेशानी बढ़ गई है। शहरी कहते हैं हुकूमत आवाम पर रहम करते हुए महंगाई कम करे। शहरियों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं आप पारा मार्केट में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ वन नीलम अरशद की रिपोर्ट। नई हुकूमत, नई हिकमत अमली और रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई। पेट्रोल, डीजल और तेल की कीमतें बढ़ी तो इशाए खुर्दनोश ख़ुसूसन आटा, दाल, चावल और चीनी की कीमतें भी बढ़ गईं। शहरियों का बढ़ती महंगाई पर क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। गए तो डीजल का रेट कुछ और था, तो इन्होंने 1.5 माह के अंदर डीजल का रेट इन्होंने बढ़ा दिया। पेट्रोल का रेट इन्होंने 50 रुपए लीटर के साथ बढ़ाया। तो जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ता है, डीजल का रेट बढ़ता है, ऑटोमेटिक खाने पीने की चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। पेट्रोल देखो ना, डीजल पेट्रोल उसको अगर वो पड़ता था महंगा तो वो 80 रुपये डीजल सस्ता बेच रहे थे। वो मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँच रहा था ना। तो इन्होंने मजबूरी फिर भी डीजल पेट्रोल बढ़ाया है
لیکن کرتا دراصل اس حکومت کا ہے. اب عوام کی یہ حکومت ہمیں امید ہے کہ اگر یہ کچھ عرصہ لگا دے تو یہ ملک کو مستحکم کرے گی اور ریلیف دے گی. جب پیٹرول بڑھے گا اور کسی بھی چیز میں ٹیکسز لگیں گے, جس بھی ریشو سے گورنمنٹ لگاتی ہے, تو آپ اس پہ پھر یہ تیار رہیں کہ مہنگائی اسی ریشو سے بڑھے گی. یہ اچانک سے مہنگائی ہو گئی ہے, اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے. بڑھتی مہنگائی پر شہری حکمرانوں سے نالہ ہیں. کہتے ہیں کہ جو بھی حکمران آیا صرف اور صرف سیاسی مفادات کو ترجیح دی. اگر سیاسی مفادات کی بجائے عوامی ترجیحات کو دیکھا جاتا تو شاید آج حالات ایسے نہ ہوتے. کیمرہ مین عمر خطاب کے ساتھ نیلم ارشد, نیوز 1 اسلام آباد. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ پوزیشن آئی ہے اور بینکوں کے اندر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی چیز آئے گی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کائبور بھی کم ہوگا اور حکومت کے پاس جو پریشر ہے لیکویڈیٹی کا وہ بھی بہتر ہوگا. لیکن بہرحال شہباز صاحب کی ایک یہ روایت بھی ہے غریب پرور ہونا, اور جو ہمارے غریب پاکستانی بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ان کی مدد کرنا ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہے. جو مہنگائی کا طوفان پچھلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان میں آیا ہے, اس کا کچھ نہ کچھ کر کے تدارک کرنا ضروری ہے. ہم پورا تدارک تو نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, لیکن جتنا ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے ہیں اس کی کوشش کریں گے. شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کا انعقاد کیا ہے. اس وزیر اعظم سستا پیٹرول سستے ڈیزل اسکیم کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ 1,40,00,000 پاکستانی گھرانے, جس کو انگریزی میں 14 ملین ہاؤس ہولڈز کہتے ہیں, یعنی کہ جس کے اندر 8,40,00,000 لوگ شامل ہیں, جو کہ پاکستان کی آبادی کا 1/3 حصہ ہے, ان 8,40,00,000 پاکستانیوں کو یا 1,40,00,000 گھرانوں کو ان کو وظیفہ دیا جائے. اور انہوں نے فوری ان کی 2,000 روپیہ جون کے مہینے میں دینے کا اعلان کیا ہے, جس سے کہ حکومت کو 28 ارب روپے کا. اور ان 1,40,00,000 میں اگر ان 73 لاکھوں کو نکال لیں تو اس کے بعد 67 لاکھ بچتے ہیں. 67 لاکھ وہ گھرانے ہیں جن کو اس وقت بسپ سے پیسے نہیں مل رہے, لیکن ان کی بھی جو ہے پاورٹی سکور 37 سے کم ہے, جو یعنی کہ 37 پرسنٹائل سے کم ہیں. یہ تقریباً 37% غریب ترین لوگ, 1/3 سے ذرا سا زیادہ غریب ترین لوگ پاکستانی جو ہیں, ان کو ہم یہ پیسے دیں گے. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس ہیں 73 لاکھ, ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, ان کے فون نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں, اور ان کو ہم فل فور 1 جنوری کے بعد سے یا اگلے 2 دنوں کے اندر کل کے ہم ان کو پیسے دینا شروع کر دیں گے. وہ ان کے فون پہ آ جائیں گے اور ان کو 2,000 روپیہ وزیر اعظم سستا پیٹرول اور سستا ڈیزل اسکیم کے تحت مل جائیں گے. جو باقی لوگ ہیں, اور میں ان سے اب اپیل کر رہا ہوں آپ کے چینلز کے توسط سے, کہ جن کی ماہانہ آمدن گھریلو ماہانہ آمدن 40,000 روپے سے کم ہے, وہ ایک فون نمبر جو میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں, اس فون نمبر پہ صرف اپنا شناختی کارڈ لکھ کے بھیجیں, اپنا نام بھی نہ لکھیں. اور یہ خواتین جو بسپ ریسیپینٹس ہیں ہیڈس آف ہاؤس ہولڈ, ہم وہی سسٹم چل رہا ہے, تو ہم خواتین کو, میرڈ خواتین کو یہ پیسے دیں گے. تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا میرڈ یا وڈوڈ خواتین کو ان کے پیسے دیں گے. تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا نمبر شناختی کارڈ کو ہم کو بھیج دیں. اگر ہم ان کو 1-2 دن میں 3 دن میں ویریفائی کر لیں گے, اگر ان کی ہاؤس ہولڈ انکم 40,000 سے کم ہوئی تو ان کو انشاءاللہ تعالی فل فور 2,000 روپیہ مل جائے گا, اسی اسکیم کے تحت, وزیر اعظم سستی پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کے تحت. فون نمبر ہے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, جس کو ہم لکھتے ہیں 786. یہ فون نمبر ہے. یہ 786 پہ آپ 1 جون سے ہمیں فون کیجئے, اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں. یہ تمام ہماری بہنیں جو ہمیں بھیجیں گی, ہم ان کو فل فار ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ویمن ہوں گی, چاہے وہ بیوہ ہوں, شادی شدہ ہوں, اور اگر کبھی شادی شدہ خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی یہ پروگرام, اس پہ پروگرام لائق ہے, اور اس میں بھی ایسا ہو جائے گا. لیکن زیادہ میں اس وقت کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں.
हेड ऑफ हाउस होल्ड खातून अपना वो नंबर भेज दें हमको। जिन लोगों की इनकम 40,000 से कम है हम उनको ये 2,000 रुपये दे देंगे, जो हमारे हिसाब से 1,40,00,000 घराने पाकिस्तान में हैं। ऐसे ही मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी जिनकी इनकम 40 से कम है उनकी एवरेज इनकम जो है पाकिस्तान में वो 31,373 रुपये है। अगर 40,000 भी किसी की इनकम हो तो हम उनको 5% उनकी इनकम का दे रहे हैं पेट्रोल पे के मद में पैसे, और 31 है तो उनको 5 से ज़्यादा दे रहे हैं, तकरीबन इनको 8% दे रहे हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिस तरह निकाला जाता है तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तहत औसतन एक पाकिस्तानी कंज्यूमर जो है वो अपने 5% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, तो हम 5% पे उनको दे रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये अगले साल शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म किया है और अनाउंस किया है कि अगले साल इस स्कीम को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे बजट के अंदर। जाहिर है कि इस महीने हमने जब शुरू किया, और ये क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत सारी हमारी बहनें देहात में रहती हैं और इतनी खानगी नहीं होती है, तो लिहाजा हमने इस आप जानते हैं कि बिस्क के रेसिपिएंट्स जो हैं उनके साथ डबलिंग हो रही है। उनको पहले भी पैसे मिल चुके हैं, फिर भी मिल रहे हैं, लेकिन इतने गरीब लोग हैं कि अच्छी बात है उनको फिर मिल जाएं, कुछ उनके ज़ख्मों पे मरहम रहेगा। लेकिन आइंदा जाते हुए जाहिर है कि हम डबल पैसे नहीं देंगे, उसका हम एक हिसाब निकाल लेंगे। लेकिन थोड़ा सा उनका भी हम उनके वजीफे में भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि ये एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी चल रहा होगा, और साथ साथ वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम भी हम लेकर चलेंगे, ताहत है कि पेट्रोल महंगा हो, जब इंशाल्लाह सस्ता कर लेंगे, जब सस्ता हो जाएगा दुनिया में तो फिर इसकी ज़रूरत कम हो जाएगी, तो फिर उसको कम कर लेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शादिया मरी साहिबा का, डॉक्टर इस्मत का, फ़खर साहब का जो पास के बिस्प के सेक्रेटरीज हैं, और शादिया मरी साहिबा जो हमारी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वज़ीर हैं, कि उनका ताउन का, और तमाम वज़राओं का जो उन्होंने मुझसे ताउन किया ये प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि ये प्रोग्राम फिल फॉर आ जाएगा। आखिर में ये बात बताना चाहता हूँ मैं कि शुरू में एक तजवीज़ आई थी कि मोटरसाइकिल जो चलाते हैं हमारे भाई, उनके घरानों को या उनको पैसे दिए जाएं और उनकी रजिस्ट्रेशन ली जाए। वो भी हमारे पास मुमकिन था, लेकिन फिर बाद में ये बात आई समझ में कि बहुत सारे घरानों में मोटरसाइकिल होती है, लेकिन बहुत सारे घर वाले इतने तंगी में होते हैं कि उनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती है, और वो बसों में सफ़र करते हैं। ख़ास तौर पे डोमेस्टिक जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वगैरह, वो बसों में सफ़र करते हैं। और क्योंकि डीज़ल की प्राइस भी बढ़ी है तो इसका भी अंदाज़ा है कि बसों के किराए भी बढ़ेंगे, तो इसलिए हमने ये इसको मोटरसाइकिल ओनर्स पे सिर्फ मुख्तस नहीं किया है, हमने तमाम गरीब लोग जो कि जिनकी इनकम 40,000 से कम है उनको हमने ये एबिलिटी दी है कि वो चाहें तो हमको मैसेज भेज दें। जो बिस्प के रेसिपिएंट्स हैं, मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं, उनको मैसेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको हम पैसे डायरेक्ट दे देंगे। जो 67 लाख लोग जिनकी 40,000 से आमदन कम है घरेलू, लेकिन वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस वक्त वजीफ़ेदार नहीं हैं, रेसिपिएंट्स नहीं हैं, वो जो मैंने नंबर बताया है 786-786 पे अपना सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर भेज दें। वो ख़वातीन को हम देंगे ये पैसे। आप जानते हैं कि ये एक बेहतर तरीक़ेकार है दुनिया भर में, ये एक अच्छा तरीक़ेकार है। ख़वातीन को ये पैसे देंगे तो जो हेड ऑफ़ हाउस होल्ड खातून हो, जिसकी हाउस होल्ड इनकम, चाहे उसके बेटे हों, शौहर हो या ख़ुद हो, वो पैसे कमा रही हो, हाउस होल्ड इनकम 40,000 से कम है, वो हमको मैसेज भेजें, इंशाल्लाह उनको फिल फॉर पैसे देंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये मेरा नाम जी, आप ये जो सब्सिडी दे रहे हैं, ये 2000 के मद में, ये टोटल कितनी अमाउंट पड़ेगी नंबर है, और जो आपने पेट्रोल डीजल महंगा किया उससे आपको कितनी इनकम होगी, ये जरा कंपैरिजन कर दें। और ये भी बता दें कि ये जो बोझ डाला है अनफ है कि इस तरह का बोझ और भी डालेंगे आवाम के ऊपर। जाहिद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, बेहतर सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। 28 अरब रुपए की ये हमारे ऊपर इसका कॉस्ट आएगी। मैं इसको बोझ नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को 28 अरब रुपए की कॉस्ट आएगी ये हमारे बहनों की मदद करने के लिए, जो कि हमारे पाकिस्तानी बहनें जो कि 37 जिनका पावर्टी स्कोर से कम है और 40,000 से हाउस होल्ड इनकम कम है, उनको जो हम पैसे देंगे वो 14
ملین فیملیز 1 کروڑ 40 لاکھ فیملی کو 2000 روپے کے حساب سے 28 ارب روپے اسی مہینے کی کاسٹ آئے گی، اور پھر اگلے سال کی کاسٹ جو ہے اس کا تخمینہ ہم بعد میں لگائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری آپ نے بات کری کہ یہ جو ہم نے پیسے بڑھائے ہیں اس کا کتنا ہم کو فائدہ ملے گا. تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے نقصان میں کتنی کمی ہو جائے گی وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. تو تقریباً 2 کروڑ لیٹر جو ہے وہ میرے خیال سے مہینے میں خرچ ہوتا ہے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل ملا کر. میں مجھے نمبر دینے دے پھر میں آپ بتا دیجیے گا، میں جواب دے دوں نا، میں تو پھر آپ جواب دے دیجیے گا. 2 کروڑ لیٹر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا تقریباً 30 روپے سے فرق ہوا تو 60 ارب روپے کا یہ حکومت کو نقصان جو ہے اس میں بچت ہو جائے گی. میں یہاں پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بھی کہہ دوں کہ 60 میں سے 28 نکال کے جی کہ یہ بھی بتا دوں کہ 80 کل آیا تھا پیٹرولیم منسٹری نے ایک نمبر دیا ہے کہ 80% سے زیادہ پیٹرول جو ہے 85% پیٹرول جو ہے وہ 40% امیر ترین گھرانے پاکستان میں استعمال کرتے ہیں. یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ گاڑی والا استعمال زیادہ پیٹرول کرتا ہے، جس کی بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ زیادہ پیٹرول استعمال کرتا ہے. تو 40% گھرانے جو امیر ترین گھرانے ہیں وہ 85% پیٹرول استعمال کرتے ہیں. لہٰذا پیٹرول کی سبسڈی جو آپ دے رہے تھے وہ آپ زیادہ تر امیر لوگوں کو دے رہے تھے. جو الٹی گنگا ہے کہ ایک ایوریج پاکستانی ہے اس کی انکم جو ہے وہ 35,000 روپے، اور جو ایوریج پیٹرول کا ریسیپینٹ ہے سبسڈی کا اس کی انکم لاکھ روپے ہے. تو یہ تو بہت نامناسب بات تھی. تو اس لیے یہ کیا گیا ہے. جی مزید بوجھ بھی ڈالیں گے، یہ میرا سوال تھا. جی جی پیٹرول کا مزید سوال یہ ہے کہ ابھی بات کی جا رہی ہے کہ ابھی جو 30 روپے کا اضافہ کیا گیا اس میں مزید یعنی یکم سے مزید اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ جو سبسڈی ہے وہ ابھی بھی بدستور اس پہ موجود ہے. ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ کیا یکم سے ایسا کوئی امکان ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ برحال آباد جو IMF سے طے ہوا ہے، اس میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ وہ کس نوعیت کی ہوگی. جی میں اس میں بڑی اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کیا پروگرام تھا جو کہ عمران خان کی حکومت میں شوکت ترین صاحب نے جو IMF سے کیا تھا پیٹرول کی مد میں، وہ بھی پہلے بتاتا چلوں آپ کو. تو پیٹرول کی مد میں جو ان کا پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ 1 پیسے کی سبسڈی نہیں ہوگی، اس کے بعد 30 روپے کا اس پہ لیوی لگے گی. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر 80 روپے کا حکومت کو 84 روپے کا نقصان تھا ڈیزل پہ، تو پہلے 84 روپے بڑھائیں، اس کے بعد 30 روپے کی لیوی بڑھائیں، تو وہ بڑھ گئے 114 روپے. اس کے بعد 144 کی پرائس تھی تو یہ ہو گیا 258 روپے، اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگائیں. تو شوکت ترین صاحب کے فارمولے پہ عمران خان کی جو عہد عمران خان نے کیا تھا، معاہدہ کیا تھا IMF سے، اس کے تحت ڈیزل کی قیمت 300 روپے ہونی چاہیے تھی، اور پیٹرول کی قیمت بھی تقریباً 260-270 روپے ہونی چاہیے تھی. ہم اس فارمولے پہ نہیں جا رہے، نہ ہم ٹیکس لگائیں گے اس کے اوپر، اور نہ ہم پورا ابھی کاسٹ بھی ریکور کر رہے ہیں. تو جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہیں یہ کیا ہم کر رہے ہیں، تو یہ جو میرے ہاتھ ہے وہ انہوں نے باندھے ہوئے تھے. یہ معاہدہ شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب نے کیا تھا، نمبر 1. نمبر 2، جو شوکت ترین صاحب بار بار کہتے ہیں کہ وہ پیسے رکھ کے چلے گئے، وزیر اسٹیٹ بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں، میں بھی ادھر بیٹھا ہوں، ہمیں بتا دیں. ہم نے بھی تھوڑی بہت پڑھائی کری ہے کہ کہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں. میں بڑی خوشی سے وہ پیسے استعمال کر لوں گا، لیکن کوئی پیسے نہیں رکھے ہوئے. انفیکٹ جہاں پہ وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ IMF سے جنہوں نے یہ کہا تھا دسمبر میں کہ 25 ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ ہوگا، وہ جب ہم آئے تو 1300 ارب روپے کا 1332 کا تخمینہ تھا. اور یہ پریزنٹیشن صرف مجھے نہیں دی گئی ہے، یہ پریزنٹیشن ان کو بھی دی گئی تھی. یہ میرے آنے سے 1 دن پہلے کی پریزنٹیشن تھی جو مجھے دی گئی تھی. اور یہ آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ آپ میں سے جو خاص طور پہ منسٹری کے کاغذ نکال لیتے ہیں، ان کو سب کو یہ پتا ہے کہ یہ بات طے ہے. تو یہ بات درست ہے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا آئندہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، تو مجھے یہ نہیں پتا ہے. میں سچی بات بتاؤں کہ پہلی کو بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، مجھے سچ مچ نہیں پتا ہے. میں سیریسلی وہ ابھی تک تو ہمارے پاس پہلے اس کا سسٹم یہ ہے کہ اوگرا کی سمری آتی ہے، وہ پیٹرولیم جاتی ہے، پیٹرولیم سے فائنانس جاتی ہے، فائنانس کے بعد وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جاتی ہے. تو بڑے اسٹیپس ہوتے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ 26 کو اتنا پیٹرول بڑھایا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مناسب ہوگا کہ 2-4 دن میں پھر سے بڑھا دیا جائے. تو میرے خیال سے شاید نہیں بڑھے گا، لیکن مجھے اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں پتا ہے. نہیں، یہ تو پہلی کا پوچھ رہے ہیں. جی آپ ہے بجلی کی ابھی تو کوئی سمری نہیں ہے میرے پاس بجلی کے پرائس بڑھانے کی. جی بھائی.
جی جی سر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آپ نے اضافہ کر دیا ہے، مہنگائی جو آئے گی جو غریب آدمی کا ہوگا 2000 روپے سے اس کا اثر کچھ نہیں ہونے والا. سر گزارش یہ ہے کہ اب تو یہ بتا دیں کہ IMF سے اب کب معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور یہ جو قسط آنی ہے یہ کب تک آ جائے گی؟ سر IMF سے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو وہاں پہ اداروں کی نجکاری کا بہت زیادہ دباؤ آیا ہے اور ایز پر جو ہمارا پلان شیئر کیا گیا تھا کہ 2 پاور پلانٹ کی نجکاری ہم نے جون 2022 تک کر دی ہے. اب اس پلان پر کیا عمل درآمد ہوتا ہوگا ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ منسٹری میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا. ان 2 پاور پلانٹس کی نجکاری کا کیا ٹائم مقرر کیا گیا؟ جی اگر پہلے کوئی IMF سے نجکاری کی بات ہوئی تھی تو میں اس کا مطلب مجھے پتا ہے کہ ایک یہ بہت بات تھی، لیکن میں کتنی بات ہوئی تھی اس کا مجھے اویئر نہیں ہے. اس بار جب ہم دوحہ گئے تھے تو نجکاری کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن نجکاری اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ IMF کہہ رہا ہے، نجکاری اس لیے کرنی بھی چاہیے کہ یہ صحیح چیز ہے. حکومت کے اندر یہ پاور پلانٹس نہیں ہونے چاہیے، نہ ڈسکوز ہونے چاہیے. میرے پاس پرائیویٹائزیشن کے جو چیئرمین تھے وہ ایک پلان لے کر آئے تھے جب میں وزیر بنا تھا، وہ نجکاری کا پلان جس کے اندر یہ 2 کمپنیوں کا بھی پلان تھا اور دیگر اور ایسٹس کا بھی پلان تھا. اب پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. میں اس پہ زیادہ اویئر نہیں ہوں، میں سچی بات بتا رہا ہوں. جی میں ایک بات ذرا منسٹر صاحب آپ کی اجازت سے اور آپ کی سوال کے جواب میں، جو آپ نے یہ کہا یہ 2000 روپے جو دے رہے ہیں اس سے تو انفلیشن جو افراط زر ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ جو پیٹرولیم پرائس انکریز کیا ہے یہ اصل میں زیادتی ہو رہی ہے اور انفلیشن اور ہو رہا ہے، یہ آپ کا اسیسمنٹ ٹھیک قطعی طور پہ نہیں ہے. دیکھیں ہم اپنی جیب سے کوئی پیسے رکھ نہیں رہے ہیں، ہم قرضہ نہ لے رہے ہیں، یعنی اپنی کاسٹ ختم کر رہے ہیں. قرضہ جات نہ لینے کے لیے ہم نے تھوڑا سا پاس آن کیا ہے، اور وہ قرضہ جات آپ ہی کے لیے انفلیشن زیادہ لے کر آتے ہیں. جو ابھی تک یہ پچھلی حکومت میں 21% تک انفلیشن پہنچا تھا، وہ کیوں پہنچا تھا آپ کے خیال میں؟ وہ اس لیے پہنچا تھا، اس میں سے 68% انفلیشن وہ تھا جو صرف قرضہ جات زیادہ لینے کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو اب آپ خود عوام کو بتائیے کہ یہ ہم ان کے ساتھ اصل میں ان کا انفلیشن کم کر رہے ہیں یہ پیٹرولیم بڑھانے کے لیے یا نہیں. بات بالکل واضح ہے کہ اصل میں افراط زر جو ہو سکتا ہے وہ اب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ پیٹرولیم سبسڈی امیروں پہ پاس آن کر دی ہے. جو کم انکم طبقات ہیں وہ تو منسٹر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، ہم ان کو کوشن دے رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا IMF کا جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کو متوقع ہے کہ وہ جون کے مہینے میں ہو جائے گا، اور اس کے بعد جیسے ہی جون کے مہینے میں اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بورڈ میٹنگ ہوگی، پیسے اس کے بعد آئیں گے. ایکچولی جو زیادہ ضروری ہے وہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے، پھر پیسے تو کبھی بھی آ جائیں، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں. جی جو بھائی جو کھڑے ہوئے، ایک منٹ سب کے ایک سب کا سوال دے کے آؤں گا. اس بھائی سے شروع کرتے ہیں. میں بھی نہیں سمجھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ اللہ نہ کرے یار، وہ مطلب وہ اس ٹریک کو تو بالکل ٹھیک نہ کریں جس ٹریک کے اندر بلو ایریا کے اندر حکومت کے عملات جلائے جاتے ہیں. وہ ٹریک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے آج پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے تو وہ کوئی خوشی سے نہیں بڑھائی ہے، وہ اس لیے بڑھائی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں اتنی پیٹرول بڑھ چکا تھا. خان صاحب جب آئے تھے تو میرے خیال سے 100 روپے سے کم پیٹرول تھا اور 160 تک لے گئے تھے. کبھی بھی انہوں نے تو ٹیکس بھی لگایا تھا اور سیل ٹیکس بھی لگایا تھا اور لیوی بھی لگائی تھی. کبھی بھی لوگوں کی خاطر انہوں نے قیمت کم نہیں کری تھی. اب جب کہ ان کی اپنی حکومت جانے لگی تو پھر خان صاحب کی مفاد کے لیے تو پوری دنیا قربان ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کم کیا، اور جس قسم سے کم کیا اور جس قسم کی سبسڈی کا نیچر کر دیا تھا وہ تو حکومت خدا نہ خواستہ دیوالیہ پن پہ چلے جاتی. آپ کو میں پھر سے بتا دوں کہ جتنا خرچہ پوری سویلین گورنمنٹ کو چلانے کا آتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ خرچہ اس سبسڈی کا ہے، سبسڈی کا تھا. میں وہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے جو غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. لیکن امیر لوگوں کو میں یہ کہہ چکا تھا بار بار اور پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ
میری اپنی لینڈ کروزر کے اندر جب میں 80 لیٹر پیٹرول ڈلاتا ہوں تو آپ جو ہے اس کے اندر 4,000 روپے کا مجھے وہ دے رہے ہیں، سبسڈی دے رہے ہیں. میری اپنی کمپنی کو آپ 12 لاکھ روپے کا روز کا ڈیزل کی سبسڈی دے رہے ہیں. تو مطلب مجھ جیسے امیر آدمی کو سبسڈی دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو ہم نے مجھ جیسے لوگوں کی سبسڈی ختم کی ہے اور تھوڑے سے اور لوگوں کی، لیکن غریب لوگوں کو تو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور جو آپ نے دوسری بات کری کہ مہنگائی، تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ وزیر اعظم پاکستان نے رات کو وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ وہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں 40 روپے کا 40 روپے کلو آٹا بیچیں گے. تو وہ بھی آج انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کر دیں گے اور ہم چینی بھی انشاءاللہ 70 روپے کی بیچیں گے. تو یہ 2 چیزیں بھی ہم کر چکے ہیں. جی میں آ رہا ہوں. جی یہ ایک سب کے ایک منٹ سر، یہ میری بہن یہ خاتون سے سوال ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو انہوں نے اپنے پیسے لینے تھے اس حوالے سے آپ کا کوئی فائنل ہوا ہے کہ کیا وہ پاکستانی بینکوں میں رہیں گے؟ اور سیکنڈلی ایک بہت بڑا کنسرن ہے جو اوورسیز پاکستانی آتے ہیں جو امپورٹ پہ بین کے چکر میں ان کے جو پرسنل گفٹ ہے اس پہ بھی لگا دیا گیا ہے. جو سعودی عرب سے پیسے آنے ہیں، سعودی عرب کے جو پیسے ان کے 3 بلین کا ڈپازٹ پڑا ہے، وہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے سوئٹزرلینڈ میں 3 دن پہلے خود فرمایا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو ری رول کر دے گی. تو وہ پیسے کا تو ویسے بھی دسمبر میں ڈیو تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود ہی فرما چکے ہیں. یہ اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہماری کچھ اور مدد کرنا چاہ رہی ہے، میں ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کروں گا، لیکن جولائی میں اس کی بات کروں گا. جی سر جی ذرا سا ایک مرتبہ پھر سے سوال پوچھ لیں گے. ریلیف جی ٹوٹل فورن انفلوز. جی جی دیکھیں آئی ایم ایف سے $3 بلین آنے کے ہیں اور جو ہم نے کہا ہے ان سے ریکویسٹ کی کہ پروگرام کو 1 سال ایکسٹینڈ کر لو اور پروگرام کے اندر $2 بلین اور ڈال دو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروگرام کو ایکسٹینڈ بھی کر دیں گے اور انشاءاللہ $2 بلین ڈال بھی دیں گے. تو آئی ایم ایف سے 3 کی جگہ 5 ہو جائیں گے. اگر 5 نہیں بھی ہوتے تو 4 تو ضرور ہو جائیں گے. لیکن آئی ایم ایف کے پیسے جو آپ سب جانتے ہیں، جو یہاں پہ آپ کی بیٹ ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسوں کے لیے ضروری سے زیادہ ہوتے ہیں کہ اور دوسری جگہ کھل جاتی ہے. مثال کے طور پر اسی مالی سال میں ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً 1 بلین سے زیادہ ہم کو ورلڈ بینک کے پیسے مل جائیں گے پیس اور رائس میں. جب ہم کو رائس کے پیسے ورلڈ بینک سے ملیں گے تو ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پیسے ملیں گے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی کچھ پیسے ہمارے ساتھ اور ہیں. اس کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے 1.5 ملین نومبر سے پہلے ایک اور آئیں گے. ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہماری پائپ لائن ہے وہ $8.9 بلین کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آئی ایم ایف سے یہ ان لاک ہو جائے گا تو بہت زیادہ پیسے ہم کو ملٹی لیٹرل سے اویلیبل ہیں جو مل جائیں گے. میں انصاف سے پوچھ کے پھر آپ کے پاس آؤں. جی بھائی وہ پولیٹیکل پریشر انف ہو گیا 25 مئی کے بعد؟ ایسا لگ رہا ہے، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے جو پولیٹیکل پریشر تھا، کیونکہ اگر آپ 10 روپے بڑھا رہے ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو کیا وہ پولیٹیکل پریشر انف ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ اتنا بڑا ڈیسیجن لیا؟ دوسری بات، ترین صاحب اس کا پورا بریک اپ دیتے رہتے ہیں کہ میں نے پروونسز سے اتنا کہا تھا، میں نے کمپنیوں کے ڈیویڈنڈ کی بات کی تھی اور یہ کی تھی. اور لاسٹلی یہ جو آپ نے جو امپیکٹ کے جو امپورٹ ڈیوٹیز آپ نے لگائے ان کا امپیکٹ بہت ہی منیمم ہے. مطلب ڈراسٹک کٹ ہونا جب تک امپورٹس میں نہیں ہوگا سر، یہ چیز جو ہے نا بیلنس آف پیمنٹ ہونی ہے. جی جو شوکت ترین صاحب یہ جو حساب دے رہے، میں سارے جواب دوں گا آپ کو. تو جو شوکت ترین صاحب جو حساب دے رہے ہیں کہ میں نے صوبوں کو اتنا کہا تھا، صوبوں نے کچھ کہا تھا؟ ٹھیک ہے، مطلب میں
یہ کہہ دوں کہ برج مجھے 10,000 روپے دے رہا ہے تو برج کے بھی تو منہ سے ہاں نکلنا چاہیے نا کہ صرف میرے ہی منہ سے ہاں نکل جائے. ٹھیک ہے, ایک تو ٹھیک ہے ایک تو وہ بھی ناکافی ہے. مطلب وہ کہیں سے حساب نہیں ملتا ہے. اور شوکت ترین صاحب نے جس دن, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھی کہ یہ پروگرام آئے گا. آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک پروگرام جوائنٹ سیکرٹری ادھر سے آئے تھے پرائم منسٹر آفس سے, اور انہوں نے بتا کے گئے تھے, اور یہ تو بڑے نالا تھے. اب یہ جا کے آپ کو فیکٹس کو چینج کر دینا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اب یہ بات چھوڑ دینی چاہیے. دوسری بات آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پریشر ایز ہوا ہے. دیکھیں کل جو ہم نے یہ کام کیا ہے وزیر اعظم نے پرسوں, اس سے پولیٹیکل پریشر یا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے کھویا ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہماری میٹنگ ہوئی ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا ہے, خواجہ آصف نے ایکسپلیسٹلی کہا ہے کہ اگر ریاست میں اور پولیٹیکل کیپٹل میں چوائس کرنی ہے تو وی ول لوز پولیٹیکل کیپٹل. ہم اپنی ریاست بچائیں گے, پاکستان ہوگا تو سیاست کر لیں گے. پولیٹیکل کیپٹل کبھی کم بھی ہوتا ہے, کبھی بڑھ بھی جاتا ہے. نواز شریف اللہ کی مہربانی سے 40 سال سے سیاست کر رہا ہے, کبھی بھی پنجاب میں الیکشن نہیں آ رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا, کچھ نہ کچھ تو کرنا. میاں نواز شریف کو کچھ سیاست تو آتی ہے نا میرے خیال سے. اللہ خیر کرے گا, فکر نہ کریں. پولیٹیکل کیپٹل بھی ہمارا آ جائے گا, پولیٹیکل پریشر بھی ہم فیس کر لیں گے, اور ہم وی ول بی بیک انشاءاللہ تعالی. پیٹرول بھی صحیح کر لیں گے, ملک کو بھی صحیح کر لیں گے. ملک صحیح ہوگا تو پاکستان انشاءاللہ پاکستان صحیح ہوگا, پاکستان مسلم لیگ صحیح ہوگی. جی بھائی, یہ جو پیٹرول والے بھائی تھے, ہاں جی ایک منٹ, یہ پیٹرول والے بھائی کو جی بھائی, اچھا یہ بہن کا بھی جو سوال تھا, دیکھیں امپورٹ کے اوپر یہ بڑی ایک باتیں آ رہی ہیں کہ بہت ساروں کو روکا گیا ہے. پرسنل آئٹمز اگر آپ کچھ لے کر آ رہے ہیں تو کوئی نہیں روکا گیا, کوئی پالیسی چینج نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ جو دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے امپورٹ پہ بین لگایا, میں نے چاکلیٹس پہ مثال کے طور پہ بین لگایا ہے, پرفیوم پہ بین لگایا ہے, تو ہم کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے جو کھیپیے بھائی ہیں وہ لے کر آ جائیں گے, اور خواتین بھی ہوتی ہیں اس کے اندر, وہ لے کر آ جائیں گی. اگر آپ 10 کلو چاکلیٹ لے کے آ رہے ہیں یا 100 بوتلیں پرفیوم کی لے کے آ رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ پرسنل نہیں ہے. اگر آپ اس مہینے 15 مرتبہ دبئی جا چکے ہیں یا 9 مرتبہ بینکاک جا چکے ہیں تو شاید وہ پرسنل نہیں ہے, وہ پھر کھیپی ہیں. ہم انہی کو روک رہے ہیں, پروفیشنلز کو روک رہے ہیں, ہم پرائیویٹ لوگوں کو نہیں روک رہے. آپ چلے جائیے, چاکلیٹ لے آئیے, تھوڑی بہت ریزنیبل اماؤنٹ. کوئی بھائی مجھے نہیں پتا, لیکن مطلب آپ یہ خود دیکھیں نا کہ کوئی کسی کو نہیں روکتا. اب پہلے تو یہ سب آ گئی, ایک ہی تصویر تھی, ایک تصویر تھی پورے پاکستان میں, ایک جو بار بار چل رہی تھی. ٹھیک ہے, دوسری کسی نے تصویر نہیں دکھائی ہے. اور وہ تصویر بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ایک وہ ہوتا ہے, وہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کھیپیے جو ہے نا وہ ماڈرن ہو گئے, یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ بتا دیں کہ کسٹم والوں کی جو معاملات ہیں ان کی رشوت کا آپ بتا دیں اتنے کہ جائز ہے. یار میری بات سنیں بھائی, میں 1 منٹ میں آ گیا, سب پہ آؤں گا کہ اگر کوئی 1 آدھ 2 پرفیوم لے آتا ہے, 1 آدھ 2 چاکلیٹ لے آتا ہے, 6-7 چاکلیٹ لے آئے گا تو کوئی نہیں روکے گا. لیکن کھیپیوں کو صرف روک رہے ہیں. اگر آپ 15 مرتبہ دبئی گئے تو پھر میرا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کے ہی ملک کے پیسے بچا رہا ہوں نا. جی بھائی, وہ ہاں یار وہ بتا دو کتنا پیٹرول ہوتا ہے تاکہ میں اوگرا والوں کو بھی پکڑوں میں. یہ پیٹرولیم والوں کی اور اوگرا والوں کی یہ کیلکولیشن ہے, 9,19,422 میٹرک ٹن اپریل کی کنزمپشن ہے ڈیزل کی, اور 7,72,000 کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ پیٹرول کی کنزمپشن ہے. اس کو آپ لیٹرز میں کنورٹ کریں اگر, تو وہ جو پیمانہ ہے 1395 اور 1125 والا پر لیٹر 1 ٹن میں جتنا ہوتا ہے وہ بنتا ہے 1 ارب لیٹر کے قریب. تو آپ کا جو امپیکٹ بنتا ہے, میں یہ تو بولا 30 روپے اگر بڑھایا ہے تو یہ کم از کم جو آپ کا 70 ارب روپے کے قریب امپیکٹ آئے گا. یعنی ریونیو آپ کہہ رہے ہیں نقصان کم, چلو اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نقصان کم ہو جائے گا ماہانہ 70 ارب روپے سے. اس میں سے 4 آئٹم نہیں ہے, ایک مٹی کا تیل نہیں ہے اس میں شامل, اس میں ایڈیو نہیں ہے, اس میں ایڈیو نہیں ہے, اس میں تو 1 ارب 15 دن کا بنتا ہے, 2 مہینے کا 2 ارب ہوا نا. جی آپ نے تو 5 دن بھی نہیں برداشت کیا نا, آپ نے 5 دن کا بھی ڈال دیا. یکم سے کر لیتے ہیں آپ, 5 دن کی کیلکولیشن مجھے بتا دیں کتنا امپیکٹ بنتا ہے, میں آپ کو کیلکولیٹ کر دیتا ہوں. اچھا چھوڑے, کمپلیمنٹری سر میرا کوسچن. شکریہ. نہیں آپ سوال تو پوچھو, یہ تو کمپلیمنٹری تھا, یہ کمپلیمنٹری تھا, یہ فری میں ایڈوائس دی ہے. نہیں میں بالکل میں جلدی میں نہیں ہوں. میں سر پسند یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماضی کی گورنمنٹ میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو جیلی جو رقم کی منتقلی ہے اس کے انکشافات ہوتے رہے. 9 لاکھ کے قریب لسٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈالی تھی, جو انہوں نے سرکاری ملازمین اور دیگر جی ہٹا دیے تھے. جی ٹھیک ہے سر, اب شادیہ مریض صاحبہ آ گئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرانے لوگ اس میں شامل کر رہے ہیں. اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو 2 نمبر لوگ تھے وہ شامل کر رہے ہیں یا واقعی غریب لوگ شامل کریں گے. میرا کوسچن ٹپیکل یہ ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پاکستان کا شاید تھوڑا کم ہے, کیونکہ آپ کا جس کمپنی سے تعلق ہے وہ نیچے یہ غریب لوگ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. میرے یہ ذاتی نالج میں بات ہے, وہاں پر بیٹھا ہوا ایک گاؤں میں بندہ
यहाँ पे जो कंप्यूटर पे जो ऐड करता है एक शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करके तो उनको पैसे उनको पहुंच जाते हैं, 2000 इनका कमीशन बन जाता है और बाकी वो 12,000 या 14,000 उसकी मैं बात कर। तो इस तरह ये पैसे दिए जाते हैं। मैंने डॉक्टर सानिया निश्तर के नोटिस मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं सवाल समझ गया हूँ, मैं सीरियसली कॉम्प्लीमेंट्री भाई मैं सवाल समझ गया हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री सवाल आपका समझ गया हूँ। शाजिया मरी साहिबा ने एक मरतबा से ज़्यादा मरतबा कह दिया है, आप पता नहीं क्यों ये बात आप नहीं समझ रहे। आप लोग 8 लाख या 9 लाख लोगों को जिनको बिस्क रेसिपिएंट्स को हटाया गया था उनको वापस नहीं शामिल कर रहे, उनको एक राइट दे रहे हैं कि वो अपनी अगर उनको इस पे लग रहा है कि उनको गलत हटाया गया तो उनको अपील का राइट दे रहे हैं। उसमें से हो सकता है कि 5-10 हज़ार जो है वो सही वापस आ सकें, बाकी मेजॉरिटी वापस नहीं आएगा, लेकिन उनको अपील का राइट दे रहे हैं, दैट्स ऑल। दूसरी बात ये भी याद रखें कि जो 2,000 रुपये महीने के लिए कोई बेईमानी कर रहा होगा तो वो कोई मेरे ख्याल से कोई बहुत साहिब सरबत तो नहीं होगा। जी भाई। इस्लामाबाद में वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।